मोहतरम जनाब खालिद वकास साहब, सूबाई सदर अलखिदमत फाउंडेशन सूबा खैबर पख्तूनख्वा, मोहतरम जनाब फ़िदा अदील साहब मुमताज़ सहाफ़ी, मोहतरम जनाब इंजीनियर शफ़ीक़ुर्रहमान साहब, जनाब सिराज बरकी साहब, दीगर ज़ुअमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब मैं अलखिदमत फाउंडेशन का सदर था सूबाई, तो हमने जेलों में काम का आगाज़ किया और उस वक्त एक कैदी था डेरा इस्माइल ख़ान में, जिसको फांसी की सज़ा हो चुकी थी। उससे हमारा राब्ता हुआ और उसने कुछ ज़रूरियात अपनी बयान की, वो ज़रूरियात हमने पूरी की और इस वक्त तक ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये 2008 की बात कर रहा हूँ। 2008 की बात है। अभी ये 15 साल गुज़र चुके हैं इस राब्ते को कि हमारा राब्ता है और हर महीने में एक दफ़ा वो फ़ोन करता है मुझे और मुझे उसके बारे में मालूमात होती हैं, आगाही होती है। और उसको जेल में 27 साल हो चुके हैं, यानी 27 साल से वो जेल में है और उसको फांसी की सज़ा हुई है। और फांसी की सज़ा चूँकि उस पर पाबंदी है काफ़ी अरसे से, इसलिए उसको फांसी भी नहीं हुई, लेकिन वो रिहा भी नहीं हुआ। और ये यानी उसका वाक़या यूँ है कि जिस जगह पर उसके एक रिश्तेदार काम करता था खानसामा के तौर पे पिंडी में, तो उसने एक और साथी की मदद से मिलकर अपने मालिक को कत्ल कर दिया, जो एक बैंक का मैनेजर था, अलाइड बैंक का मैनेजर था, उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, ये उस दिन वहाँ पर मौजूद था। ये लड़का था, इसकी 16 साल उम्र थी और जब ये वाक़या हुआ तो इसको पता भी नहीं चला कि मेरे जो रिश्तेदार हैं उसने किसी को मार दिया है। बहरहाल वो फिर जब रात को भागे वहाँ से, जो भी वहाँ से उन्होंने पैसे वगैरह निकालने थे वो निकाल के वो भागे, तो ये भी उनके साथ गांव चला गया। फिर जब पकड़ा गया तो ये भी साथ पकड़ा गया। वो 3 आदमी पकड़े गए, उनमें ये भी शामिल था। फिर उस आदमी ने, जो इसका रिश्तेदार था, इसके बाप से कहा कि अगर ये जुर्म ये मान ले, ये चूँकि बच्चा है 16 साल का, 17 साल, 16 और 17 के दरमियान इसकी उम्र है, तो इसको फांसी की सज़ा नहीं होगी और हम बच जाएंगे। तो इसके बाप ने इसको कहा, और बकौल इसके उसने मेरे बाप को 3,000 रुपये दिए खर्चे के लिए। बहुत थोड़ी सी रकम थी बात, लेकिन उसके बाप ने इसको कहा कि बेटा तुम ये बात मान लो और तुम्हें तो सज़ा नहीं, तुम्हें जो भी होगा फिर तुम निकल आओगे और हम सब तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार हैं और ये बच जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि जब केस चला तो इसको फांसी की सज़ा हो गई। हालांकि ये उस वक्त भी, जिस वक्त इसको सज़ाई सुनाई जा रही थी, ये 18 साल से कम था। उस वक्त भी 18 साल का नहीं हुआ था और इसके वकील ने बहुत कोशिश की इसको बचाने की, जिस तरह यकीनन कोशिश की होगी, लेकिन बाद इसको फांसी की सज़ा हो गई और वो बाकी दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। अच्छा, इस पूरे अरसे में 10 साल बाद, 12 साल बाद, 13 साल, वो दोनों रिहा हो गए। वो दोनों जो उम्र कैद थे, वो 25 साल होता है और उसमें आपने सुना होगा कि जब भी कोई दिन होता है, कोई ख़ास यौम आज़ादी होती है, कोई और दिन होता है, तो उसमें वो छूट दे दी जाती है जी, 2 महीनों की छूट है, 3 महीनों की छूट है। तो वो लोगों को, वो कैदियों को वो छूट मिलती रहती है। तो वो रिहा हो गए। ये अभी तक जेल में है, 27 साल इसको हो गए हैं। अच्छा, 21 साल बाद जब एक आदमी जेल में गुजार लेता है तो उसके बाद वो फांसी उसको नहीं होती। ये भी कोई कानून होगा, कोई वो होगा कि 21 साल गुजर गए, फांसी नहीं हुई। लेकिन ये मुसलसल फांसी के उसमें है
یعنی اس نے سمجھ لیں 27 سال پھانسی والے جو الگ ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں پھانسی والوں کو رکھا جاتا ہے، اس کو چکی کہتے ہیں، چکی میں اس کو رکھا ہوتا ہے، بارک میں نہیں ہوتے. میں خود بھی چکی میں رہا ہوں. ایک دفعہ جب ہم جیل گئے تھے تو میں نے بھی ایک رات چکی میں گزاری تھی. تو یہ 27 سال سے یہ چکی میں ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس جیسے 48 افراد اور پاکستان میں موجود ہیں جن کو 21 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں پھانسی کے سزا سنائے ہوئے. اب ان کو پھانسی نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ یہ کیسے اب رہا ہوں گے. باوجود پوری کوشش کی، ہم نے بھی بڑی کوشش کی ہے اور لوگوں نے بھی کوشش کی ہے، لیکن ان کی نہ رہائی کی کوئی سبیل بنتی ہے اور نہ یہ وہ بس وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو میں نے سٹوری سنائی ہے تو وہ ڈائریکٹ سٹوری ہے جو میں ظاہر ہے جس سے مجھے واسطہ ہے اور جس کو میں جانتا ہوں. وسیم صاحب بھی جانتے ہیں ان صاحب کو، ہمارے قاضی وجاز صاحب پہلے الخدمت فاؤنڈیشن تھے، وہ بھی ان کو جانتے تھے، اور ان کا یہ تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں کہ ہم ان سے ساتھ رابطے میں. ان کے ذریعے ہم اور بھی جیلوں میں ہم نے بہت کام کیا ہے. وہ ہمیشہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. تو پھر اس طرح ہم اس کو الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ کر سکیں وہ کریں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیلوں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو یعنی یا تو کرمنلز ہیں یا ان کی سزا پوری ہو چکی ہے، یا ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کرمنلز نہیں ہے اور بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ظاہر ہے جب ہم جیل میں تھے، میں نے ایک دفعہ 35 دن جیل میں گزارے ہیں جب وہ لاہور میں ہم گرفتار ہوئے تھے واجپئی صاحب کے استقبال میں، اور پھر ہم نے چیف جسٹس صاحب کے احتجاج کے طور پہ ہم نے 17 دن ہری پول جیل میں گزارے ہیں. اتفاق سے ابھی میری یہاں آنے سے پہلے 1 گھنٹے پہلے میری ایک بیرون ملک ایک جیل میں ایک دوست ہیں ہمارے، ان سے بات ہوئی جو 3 سال سے جیل میں ہے، اور وہ ایک عرب ملک کے جیل میں ہے، اور اس کی سٹوری بھی بڑی عجیب و غریب سٹوری ہے. میں وہ نہیں، ظاہر وہ بڑی لمبی سٹوری ہے، میں وہ نہیں سنا سکتا. لیکن وہ 3 سال سے ایک ڈاکٹر جو ہمارا ساتھی ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اور کوئی اس کا یعنی وہ نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا بھی نہیں ہے. عجیب و غریب سٹوری ہے اس کی. آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس دنیا میں، یعنی ابھی جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اور وہاں پر آپ سن رہے ہیں کہ جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور بمباری ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس بمباری کے نتیجے میں پھر جب ٹروس ہوتا ہے، کوئی پاز ہوتا ہے، تو اس میں کچھ لوگ جیل سے رہا کر دیے جاتے ہیں، اس طرف سے یرغمالی اس طرف سے. پھر ان کی سٹوریز آتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جیل میں کیا ہوا. تو ظاہر ہے جیل جو ہے وہ تو ہے کرمنلز کے لیے، اور کرمنلز کے ساتھ تو ہمدردی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو سزا کے طور پہ وہاں پہ ہیں. لیکن یہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ایک بڑی تعداد جیل میں ایسے لوگوں کی ہے. یعنی پہلے ایک دفعہ لگتی تھی، اب مجھے دفعہ تو نہیں معلوم ہے، کوئی وکیل یہاں بیٹھا ہو، کہ ویسے راستے میں چلتے ہوئے مثلا آپ صدر میں جا رہے ہیں، آپ مٹر گشت کر رہے ہیں، اور آپ کو اچانک پولیس نے آگے پکڑ لیا اور آپ کے اوپر وہ دفعہ لگا دی، آوارگی کر رہا ہے. آوارگی کے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ وہ ہوتی تھی کہ یہ آوارہ ہے، یعنی یہ بندہ آوارہ ہے، ویسے ہی گھوم رہا ہے، تو بس اس کو پکڑ کے اندر کر دیا. تو اس طرح جیل ایسے لوگوں سے بھی بھری ہوئی ہے جو شاید ایک بڑی تعداد ایسی ہو جیل میں لوگوں کی جو بے گناہ ہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں. یا ہم نے جب کام کیا جیل میں تو ایک بڑی تعداد ایک زمانے میں FCR میں اندر ہوتی تھی. اچھا FCR میں ان کے اوپر 1 سال 2 سال 3 سال کی سزا لگ جاتی تھی کسی بھی جرم میں، وہ جرم بھی گزار دیتے تھے، وہ سزا، اس کے باوجود وہ جیل میں پڑے ہوتے تھے، کیونکہ ان کا کوئی وہ جو جرمانہ ہوتا تھا وہ پیمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اسی طرح افغان مہاجرین بڑی تعداد میں جیل میں ہیں. ابھی جو اسٹیٹسٹکس یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کو دکھائیں، یعنی 20% ایسے لوگ جیل میں ہیں
جو ڈرگ کے کیسز میں جیل میں ہیں. اچھا یہ تو 20% تو آفیشیل فگر ہے پشاور جیل کی. پشاور جیل کی جو فگر ہے وہ 20% کی فگر ہے. لیکن عملاً جب ہم جیل میں جاتے ہیں تو بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو ڈرگس کی ٹریفکنگ میں پکڑے جاتے ہیں. اچھا ڈرگس کی ٹریفکنگ میں جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو آپ کے یہ علم میں ہوگا, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ 2 قسم کی سزائیں ہوتی ہیں. یعنی 2 کلو گرام سے زیادہ اگر وہ پکڑا جائے تو یا تو اس کو سزائے موت ہوگی یا عمر قید ہوگی, کوئی اور چیز نہیں ہے بیچ میں. یا عمر قید ہوگی یا سزائے موت ہوگی. تو سزائے موت تو بہت کم لوگوں کو دی گئی ہے, یعنی میرے علم میں نہیں ہے کہ ڈرگ ٹریفکنگ میں کسی کو سزائے موت ہوئی ہے, لیکن عمر قید انویریبلی سب کو عمر قید مل جاتی ہے. یہ اکثر لوگ نوجوان لوگ ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, اکثر نوجوان ہوتے ہیں. اچھا اس میں لیڈیز بھی ہوتی ہے, خواتین بھی ہوتی ہیں. جو خواتین ڈرگ ٹریفکرز ہوتی ہیں اس جرم میں وہ بھی بڑی تعداد میں جو خواتین کا پورشن ہوتا ہے جیل میں, اس میں بھی 60% جو ہوتی ہیں وہ ڈرگ ٹریفکنگ میں پکڑی جاتی ہیں. اور یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جس نے ان کو دیا ہوتا ہے وہی ان کو پکڑواتا ہے. یعنی وہ ANF کے جو اینٹی نارکوٹک فورس ہے اس کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے. جو ڈرگس کے پیڈلرز ہوتے ہیں یا جو اس کو ڈیل کرتے ہیں, نارکوٹک کا بہت بڑا کاروبار ہے, تو وہ انہی لوگوں کو پکڑوا دیتے ہیں تاکہ ان کا نمبر بھی بنتا رہے, ان کی بھی ایک کارکردگی سامنے آتی رہے. لیکن ہماری جیل ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے, یعنی جو نارکوٹکس کے اس میں, اور اس میں اکثر لوگ نوجوان ہیں. میں محترم صابر حسین اعوان صاحب کو ویلکم کہتا ہوں اس پروگرام میں. اور صابر صاحب کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بھی ابھی کچھ ہی عرصے پہلے 1.5 سال تقریباً جیل میں گزارا, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ان کے تجربے سے بھی ہم استفادہ کریں. میں نے جو آپ کو بتایا کہ خود یعنی میں جیل میں رہا ہوں, اور ہم نے کوٹ لکھپت جیل لاہور, اس کے بعد پھر فیصل آباد جیل میں 1 مہینہ گزارا, اس کے بعد یہاں ہری پور جیل میں 17 دن گزارے. تو ظاہر جیل کا تجربہ جو ہوتا ہے وہ شاید کوئی بہت لوگوں کے لیے ناخوشگوار تجربہ ہو, لیکن چونکہ ہم سیاسی قیدی ہوتے تھے تو ہمارے لیے جیل کا تجربہ اتنا ناخوشگوار نہیں تھا, بلکہ ہم ایک طرح سے اس کو انجوائے کرتے تھے, کیونکہ ساتھی ہوتے تھے, دوست ہوتے تھے, اور تھوڑی مدت کے لیے ہوتا تھا. لیکن ظاہر ہے وہ جو تصور ہے کہ ایک آدمی کو عمر قید ہو گئی اور اس کی پوری عمر اس میں گزرے گی, اور جس طرح ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو جو FIR کاٹی جاتی ہے اس میں اس آدمی کا نام, ضروری نہیں کہ اس آدمی کا نام ہو جو جس نے قتل کیا ہو. ہمارے پختونوں میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے, چدا سڑے کو باہر وجنو دیکھوں باہر خدے چدے وجنو, اور اس کے پیچھے 4-5 لوگوں کے نام دے دیتے ہیں. یہ بالعموم ہمارا طریقہ کار ہے, ہمارے وطن کا, ہمارے اس دیش کا یہ طریقہ کار ہے کہ جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے, لیکن اس کا نام نہیں دیں گے, یا اس کے نام کے ساتھ 3-4 نام اور بھی ڈال دیتے ہیں. اب وہ قسمت کی بات ہے کہ کس کی قسمت کی پڑیا نکلتی ہے اور کس پر جرم ثابت ہوتا ہے. تو وہ اکثر اس میں سے بے گناہ ہوتے ہیں جو جیلوں میں اپنی زندگی کاٹ رہے ہوتے ہیں. جیل جو ہے ظاہر ہے وہ ایک یعنی جو ایک تصور ہے کہ یہ ایک اصلاحی مرکز ہے, یہ ایک اصلاحی مرکز ہونا چاہیے, یہاں پر لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے. اور ہماری جیلوں میں کافی فیسلٹیز ہیں, یعنی ہماری جیلوں میں کافی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. کھانے کی فیسلٹی, اچھی فیسلٹی اویلیبل ہے, رہنے وہاں پر رہائش کے لیے فیسلٹیز اویلیبل ہے, اور اسی طرح وہاں پر یعنی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی وہاں پر فیسلٹیز ہیں, تعلیم کے لیے وہاں پر فیسلٹیز ہیں. وہاں پر آپ لوگوں کو یعنی کمائی کا بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے. وہاں پر لوگ جو قید بامشقت کرتے ہیں, اس سے جو کام لیتے ہیں, اس سے ان کو تھوڑی بہت کمائی بھی ہوتی ہے جو ان کے حساب میں جمع کی جاتی ہے. اسی طرح یہ جو گزشتہ ہم نے میاں نثار گل صاحب کو بلایا تھا, لیکن آج ان کے کاغذات کی اسکروٹنی تھی, تو وہ ایک زمانے میں جیل کے وزیر تھے.
تو اس زمانے میں ہمارا الخدمت فاؤنڈیشن کا اور ان کا بڑا اچھا انٹریکشن تھا، یعنی جیل میں کام کا، اور انہوں نے کئی اس زمانے میں کئی یعنی وہ انٹروڈیوس ہوئی تھی، غالباً یہ MMA کا دور تھا، اور اس میں کافی اصلاحات ہوئی تھی۔ مثلا جیل میں سے ٹیلی فون کرنے کی ایک فیسلٹی دی گئی تھی کہ ہر قیدی جو ہے ہفتے میں ایک دن وہ اپنے گھر فون کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک گھر بنایا گیا جیل میں، کوارٹر بنائے گئے قیدیوں کے لیے کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ آپ یہاں 3 دن گزار سکتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ وہ نمبر نکلے گا تو آپ گزار سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کئی فیسلٹیز جیلوں میں موجود ہیں، لیکن بہت سارے پرابلمز بھی ہیں۔ یہاں پر ایک لسٹ ہے، بیماریوں کی ایک لسٹ ہے، جس میں ہم نے صرف جو بڑی زیادہ ہولناک بیماریاں ہوتی ہیں، جس طرح ایڈز کا مرض ہے، جس طرح ہیپاٹائٹس B کا مرض ہے، جس طرح ہیپاٹائٹس C کا مرض ہے، یہ بیماریاں بھی ہمارے جیلوں میں پائی جاتی ہیں اور لوگ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، اور یہ اس میں کافی گنجائش ہوتی ہے وہاں پر اس کے پھیلنے کی۔ ابھی جو کورونا یعنی کا جو وبا ہوئی تھی، اس میں بھی جیل میں کافی خطرہ تھا، اور ہوا بھی، لیکن بہرحال بڑے پیمانے پہ تو نہیں ہوا، اللہ نے خیر کیا۔ اس موقع پر بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے بہت کام کیا جیل میں۔ تو الحمدللہ محترم خالد وقاص صاحب موجود ہیں، جو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کا ایک بڑا نام ہے رفائی کاموں کے حوالے سے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا بھی نام ہے، ان کا بھی نام ہے۔ انشاءاللہ یہ اپنے کام کی تفصیل بتائیں گے، لیکن ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیلوں میں اصلاحات کے اوپر بات کریں۔ ظاہر ایک ہسٹری ہے جیل کی۔ انگریز کے زمانے میں 1817 میں پہلی مرتبہ بمبئی میں جو ہے وہ جیل بنی تھی، مطلب فرسٹ ٹائم جیل بنی۔ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ جیل خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنی تھی، جب بصرہ شہر آباد ہوا تھا، تو وہاں پر کوفہ میں بھی بنائی ہوگی۔ یہ 2 نئے شہر بنے تھے، ڈیولپ ہوئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو وہاں پر جیل باقاعدہ بنائی گئی تھی۔ اور اسی طرح یعنی ظاہر برٹش UK میں یعنی جیل بنی، پہلے لندن میں جیل بنی، پھر یہاں بھی جیل بنی، بعد میں بمبئی میں جیل بنی، اور اس کے بعد سے اس وقت تقریباً 90 کے قریب جیل ہیں پورے پاکستان میں، جن کو سینٹرل جیل بھی ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ جیل بھی ہیں، جس میں جووینائل جیل بھی ہیں، جس میں وومن جیل بھی ہے، اور جس میں سب جیل بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب ملا کے کوئی 90 جیلیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اور ایک بڑی تعداد اس میں ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں بیان کرتے ہیں جیل کے لوگ، کہ کیپیسٹی سے زیادہ وہاں پر لوگوں کو رکھا ہوتا ہے، اور اس میں بڑی تعداد حوالاتیوں کی ہوتی ہے، جن کے کیس چل رہے ہوتے ہیں، پینڈنگ کیس، جس کی ابھی ایک جھلک بھی آپ کو یہاں دکھائی گئی کہ کتنے کیس پینڈنگ ہے۔ لیکن یہ فگر بھی اس سے زیادہ فگر ہے پینڈنگ کیسز کی۔ جو حوالاتی قیدی ہوتے ہیں، صابر صاحب بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے، ان کی ایک بڑی تعداد جیل میں ہوتی ہے، اور وہ بھی یعنی وہ سہولتوں سے محروم ہوتے ہیں، اکثر وہ سہولتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی جو پہلی رات، پہلی 2-3 دن ہم نے گزارے جیل میں، بہت خراب، یعنی ہمیں وہ کوٹ لکھپت جیل کا بہت خراب ایکسپیرینس ہوا تھا، جب ہمیں شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہمیں پکڑ کر 1500 لوگوں کو کوٹ لکھپت جیل میں ڈالا گیا تھا۔ تو اس وقت کا ہمیں بہت ہی خراب ایکسپیرینس ہے کہ کس طریقے سے وہ ڈیلنگ کی گئی تھی، اور خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ ہمیں ہر طریقے سے تنگ کیا جائے اور ہر طریقے سے پریشان کیا جائے۔ تو ظاہر ہے یہ جیل ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ جیلوں میں ہمیں یعنی اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اکثر ہم لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جیل جاتے ہیں، ڈیوڑی سے گزرتے ہیں، ہمارے ہاتھ کے اوپر ایک ٹھپا لگایا جاتا ہے، پھر وہ بہت دنوں تک وہ ٹھپا ہمارے ہاتھ پہ وہ مہر لگی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ یعنی ہمارا اتنا تعلق تو ہر ایک کا تقریباً جیل کے ساتھ پڑا ہوگا کہ وہ ڈیوڑی کے راستے اندر داخل ہوا اور اپنے عزیز رشتہ دار سے ملاقات کی، یا وہ جنگلے کے پیچھے سے
عزیز رشتہ دار سے ملاقات کی، جو جنگلہ لگا ہوتا ہے اس میں سے آپ ملاقات کرتے ہیں. آپ نے فلموں میں موویز میں بھی دیکھا ہوگا امریکہ کی جیلوں کی صورتحال. اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بہت تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور عجیب و غریب سزا ان کو سنائی گئی ہے 86 سال سے قید کی. یہ بڑی عجیب سزا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ امریکہ میں اتنا اندھا قانون ہے کہ وہ ایک نہتی خاتون کو اس نے، جو الزام بھی اس پہ ہے کہ اس نے دوسرے فوجی سے رائفل لے کر جو ہے وہ گولی چلائی ہے. اپنی طرف اس کے پاس کوئی آلہ نہیں تھا کہ وہ خود اس نے کوئی کارروائی کی ہوتی ہے. الزام بھی ہے. تو یہ 302 بھی نہیں بنتا، 307 کیس بھی بڑی مشکل سے بنے گا. اس کے باوجود اس کو 86 سال قید کی سزا ہے. تو یہ سب ہمارے سامنے ہے. ظاہر ہے ہم نے اپنے گھر کو درست کرنا ہے. IRS کا مقصد یہی ہے، تھنک ٹینک ایز اے تھنک ٹینک ہمارا کام یہی ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں. اس میں حکومتی اصلاحات کے لیے ہم تجاویز پیش کریں. میں ایک مرتبہ پھر تمام مقررین کا اور تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ انتہائی مصروفیات کے باوجود یہاں پر تشریف لائے. ہمیں آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. یہ واحد تھنک ٹینک ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا میں قائم ہے. اور ظاہر ہے میں تھنک ٹینک کی تعریف تو اس وقت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بہر ایک سوچنے سمجھنے کا مرکز ہے. ہم مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم حال کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس پورے کام میں انشاءاللہ آپ ہمارے شریک سفر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.